नाज़रीन, दुनिया में अपनी नौइयत की पहली ऑर्गेनाइजेशन का क़याम इस वक्त शंघाई में क़याम पज़ीर हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन, ये अपनी नौइयत की पहली ऑर्गेनाइजेशन है। ये शंघाई कॉन्फ्रेंस अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस है और इसका जो डिक्लेरेशन होगा वो अपनी नौइयत का पहला होगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका मौजू है और ये शंघाई में जारी है और 20 तक जारी रहेगी। हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं और नायब वज़ीर आज़म हैं वो भी मौजूद हैं, उनके साहबजादे भी मौजूद हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस में कहा यह जा रहा है कि 29 ममालिक शरीक हैं और जिसमें रूस, तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल है। और अभी तक ये अमेरिका और हिंदुस्तान की शामिल होने या मेंबरशिप होने की कोई ख़बर मौजूद नहीं है। क्यूबा भी शामिल है। ये भी सवाल बड़ा अहम है कि क्या अमेरिका के लिए भी ये कॉन्फ्रेंस एक चैलेंज साबित होगी, उसको क्या कुछ करना पड़ेगा। और फिर ये कि अमेरिका इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तीसरे नंबर पर है, जबकि चीन पहले नंबर पर है। और फिर अगर अमेरिका ने ये चैलेंज कबूल किया तो उसको अरबों खरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे ताकि वो रिसर्च सेंटर कायम करे। और फिर जबकि सूरत हाल ये है कि चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत पहले से काम हो रहा है। इसीलिए हम अपने पाकिस्तान के बारे में भी कहते हैं कि आप मुसलसल एमए उर्दू या पीएचडी उर्दू, पीएचडी इस्लामियात, जो कि हमारा अपना मज़हब और अपनी ज़ुबान है, उस पर भी ज़रूरी है, लेकिन कभी इन सब्जेक्ट से बाहर भी निकल के दुनिया के जो जदीद तरीन इस वक्त मौज़ूआत हैं उनकी तरफ भी आए, वहाँ भी पीएचडी करें। ज़रा सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये बड़ा आसान है, घर बैठे एमएस कर लिया, फिर पीएचडी उर्दू में कर ली, इस्लामियात में कर ली। तो पाकिस्तान को भी इस हवाले से तालीम के मैदान में ज़रूर सोच विचार करनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे कुछ देखें तो ज़ाहिर है एनर्जी का इस्तेमाल है, फिर उसके अलावा सेटेलाइट तक रसाई है, फिर जंगों के हवाले से भी बहुत सारा इस्तेमाल है। ख़तरात पर भी जाएंगे कि ये कुदरती निज़ाम के अपोजिट एक आर्टिफिशियल निज़ाम है जो हमें कायनात को या फितरत को चैलेंज करेगा। कई हादसात जन्म ले सकते हैं। ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि जब मोबाइल फ़ोन आया था तो बड़ी खुशी हुई थी कि बड़ी आसानी होगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन की वो ऐप्स जिससे बच्चे और नौजवान आजकल एडिक्शन का शिकार हैं, ये मोबाइल ईजाद करते वक्त या हाथों में देते वक्त साथ ही अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए जाते और ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती कि ये बड़ी बुरी एडिक्शन है, इसके हमें ये पेरेंट्स को करना है, ये साथ करना। अब जहाँ भी जाए बच्चे माँ बाप की तरफ ना देखते हैं ना सुनते हैं, और पेरेंट्स की भी ज़रूरत नहीं रही। वो अपने अपने मोबाइल में अपनी अपनी मज़े की ऐप्स खोल के मसरूफ़ है, या कंप्यूटर या मोबाइल। तो इसका हमें इसी तरह जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके ख़तरात को ज़रूर देखना है कि ये कुदरती निज़ाम को कितना डैमेज करेगी। और इसका मिस यूज़ हुआ तो आप किसी भी मुल्क पर बारिश ज़्यादा बरसात दी जाएगी, बादलों को घुमा लिया जाएगा, और फिर अगर ये निज़ाम थोड़ा कंट्रोल से बाहर ज़्यादा ही इस्तेमाल में हुआ तो कई हादसात भी हो सकते हैं। कोरोना का अभी तक पता नहीं 100% नहीं चल सका कि ये कहाँ से आया था और कहाँ गया और कितनी जाने लेके गया। सो इन चीज़ों की ईजाद, इन चीज़ों की तरफ जाते हुए कुछ मामलात पर गौर करना ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जो तज्ज़ियाकार, उनका मैं तारुफ़ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं शबीर अहमद मिर्ज़ा, आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉलम निगार मौजूद हैं अकबर नियाज़ी, आपको भी वेलकम कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। शबीर साहब, इस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें आप तफसीलात आपको भी मालूम है, सुन चुके हैं। इंडिया और अमेरिका नहीं है, इस पर भी बात करेंगे, अमेरिका कैसे चैलेंज के तौर पर लेगा। लेकिन पहले ये जो हो रही है ये अपनी नौइयत की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन बनी, और अपनी नौइयत की ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो इस मौजू पर हो रही है जिसको चीन ने इतनी संजीदगी से लिया है। क्या कहेंगे इस बारे में? बेसिकली अगर हम देखें इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो चीन हासिल करना चाह रहा है वो तकरीबन 3 वो मकासद हैं जो ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं कि चीन जो है इस एआई कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करने के बाद हासिल करेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो है कि चीन जो है एआई गवर्नेंस की कायदाना, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वो चाह रहा है कि मैं मास्टर हूँ और मैं इसका गुड गवर्नेंस की तरफ जाएगा चौधराहट में कायम करूँ और मेरे अंडर जो है हाँ। ये सारी जो है एआई की आगे डेवलपमेंट हों। और दूसरी वो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको एआई टेक्नोलॉजीज़ तक रसाई देना चाह रहा है। उसने डाटाज
ہر فیلڈ کا تقریباً اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اور اب تو ہر زندگی کے شعبے میں وہ آپ ایک کیوری دیں وہ 2 سیکنڈ کے بعد وہ آپ کو جواب دیتا ہے. تو اور آپ کی معلومات اتنی وہاں موجود ہیں، جی موجود، اور ہر آپ کی لینگویج میں، پرائیویسی بھی نہیں ہے. ہر لینگویج میں ڈیٹا جو آپ نے بہت اچھی بات کی، جی چائنا کا بہت 10 سال پہلے ہمیں پتہ چلا تھا جی کہ وہ یہ بھی یہاں تک رسائی کر رہے ہیں کہ شبیر صاحب کا ہاؤس نمبر کیا، کہاں رہتے ہیں. ایسی اگر آپ اتنا نے ڈیٹا انہوں نے جمع اگر کیا. آپ نے کوئی اپنا ڈیٹا شیئر کیا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، تو وہ کسی جگہ بھی ہے تو وہ پک کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ تیسرا مقصد ہے یہ اوپن سورس کر رہا ہے اپنے ماڈلز کو. جس طرح انہوں نے کوئی روبوٹ بنائے ہیں، کوئی ایسی ٹیکنالوجی مشینیں بنائی ہیں جو آپریشنس کر رہی ہیں ڈاکٹرز کے شعبے میں، ایسے دماغ بنائے ہوئے ہیں کہ جو لیگل آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں. مطلب کہ پروفیشنلز کو جو ایڈوائسز ہیں وہ اس کے اندر ان پٹ دی ہوئی ہیں. وہ ایسے اوپن سورس ماڈلز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ ان سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک، تو یہ چیٹ جی پی ٹی بھی دیکھ لیں یا جیمنائی کو دیکھ لیں. جی ہاں، تو وہ یہ 3 بیسیکلی ان کے مقاصد ہیں. اور انہوں نے اپنی اس جو اوپننگ اسپیچ ہے صدر صاحب نے، اس میں بھی یہ واضح کی ہے کہ ہم دنیا کو پازیٹیو ٹیکنالوجی کے ذریعے آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کا استعمال جو ہے اس کو لیگلائز کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے اس نے اپنی جو ہے چودراہٹ وہ رکھنا چاہ رہی ہے. بالکل صحیح. اب دوسری طرف امریکہ اور جو بھارت ہے وہ نہیں شامل ہوئے، وہ بھی اپنے اینڈ کے اوپر اے آئی ٹیکنالوجیز میں بہت آگے جا چکے ہیں. ان کے چائنا پاس سے پیچھے ہیں ابھی، لیکن جا چکے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا بلاگ بنائیں، وہ جائیں گے صحیح ہم ویسے، اپنا بلاگ بنائیں جس میں مختلف کنٹریز کو شامل کریں. اور یہ 2 طرح سے اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر 2 بلاکس بنے تو شاید کمپٹیشن نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو. اچھا اس پر ہم بات کریں، یہ بھی بڑا موضوع، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اکبر کیا کہیں گے؟ ابھی آپ نے سنا کانفرنس ہو رہی ہے، اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس ہے اور پہلی آرگنائزیشن ہے اور اتنی کنٹریز کو لیے، کیا رائے ہے آپ کی؟ جی بالکل، یہ بہت مختلف اس وجہ سے ہے. دیکھیں کہ انہوں نے جو اس میں انتظامات کیے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ 1400 غیر ملکی مہمان ہیں، اس میں 140 کے قریب اس میں عالمی فورمز جو ہے وہ شرکت کر رہی ہیں. 1100 غیر ملکی کمپنیوں نے اس میں شرکت کی ہے. 240 مقالہ جات اس میں پیش ہوئے ہیں، اور تقریباً 3000 پروڈکٹس اے آئی اکبر پروڈکٹس مقالہ جات کی جو بات کی ہے نا، اور اتنا اچھا آپ نے دیا. ہاں جی، مقالہ جات 240 جو لیے ہیں، ہاں مختلف ممالک سے، ٹھیک ہے، 3000 پروڈکٹس ہیں. اور پھر یہ ایک او پی سی جیسے 1 پرسن کمپنی جس کو کہتے ہیں، کہ جیسے بہت سارے لوگ خود ایک چیز دریافت کرتے ہیں اور بناتے ہیں. جیسے ہماری عرفہ کریم رندھاوا نے ایک پروڈکٹ جہاں پہ دی سافٹ ویئر کے تھرو، جو ہماری کمپنیوں میں بھی استعمال ہوئی. تو اس طریقے کے 1 او پی سی کانفرنس نمائش او پی سی کی، اور وہ پھر 1 لاکھ مربع میٹر پر اس نمائش کا سارا انتظام کیا گیا ہے. یہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے جو نارملی نہیں ہوتی. اب جہاں تک اس کی بات کی جائے کہ یہ اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے، اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اب 29 بانی ممالک ہیں، یعنی جنہوں نے سائن کیا ہے وہ بانی ممالک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے لوگوں نے وہاں پہ شرکت نہیں کی. ان کے مقالہ جات بھی پیش ہوئے ہیں، ان کے سائنٹسٹ بھی شریک ہوئے ہیں، اور ان کی کچھ فرمز وغیرہ اور فورمز وغیرہ بھی اس میں انہوں نے شرکت کی ہے. لیکن انہوں نے بانی کے طور پر اس میں شرکت نہیں کی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. اب انہوں نے کمی K3 جس طرح سے بنائی چائنا نے، تو چیٹ جی پی ٹی اور جو آپ نام دوسرا لے رہی تھی جیمنائی ہو گیا اور اوکلاؤڈ ہو گیا، یہ ایسے یہ ہیں جو ان کے مد مقابل ہیں. یعنی اس میں بھی زبان کا استعمال، مختلف زبانوں کا استعمال، مختلف تحقیقی چیزیں، تجزیہ، اسیسمنٹس، پھر ایڈوائسز، اور بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو ان سے حاصل کی جا سکتی ہیں. اور پھر اس میں ایک اور جو ہے کہ اس میں بہت نامور سائنسدانوں میں جیسے یوچی جی ڈاکٹر پروفیسر،
وہ ایک مطلب ٹورنگ ایوارڈ یافتہ ہیں، اور رچرڈ اسٹن وہ بھی اسٹورنگ جو ہے ایوارڈ یافتہ ہیں. تو ان کے علاوہ بھی کئی نامور سائنسدان ہیں جن کی قیادت میں یہ ساری کانفرنس کا اجرا کیا گیا ہے. اب اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان ممالک کو بھی فوائد دیں گی، جو اس کا مطلب آبجیکٹیوز ہیں ابھی جو آبجیکٹیوز کے طور پر، ٹھیک ہے، وہ کتنا کارآمد ثابت ہوتا ہے اور ان فیصلوں پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے اور کتنے مؤثر ثابت ہوتے ہیں، اور آیا کیا چند ممالک جو طاقتور ہوں گے وہ ان کا اثر رسوخ اس کے اوپر کام کرے گا، تو پھر وہ جو ترقی پذیر ممالک ہوں گے ظاہر ہے وہ خود کو کمزور سمجھیں گے اس معاملے میں، اور پھر دوسرا ان کے ڈپینڈنٹ بھی ہوں گے. زیادہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر اے آئی کا اجرا اپنے بنیادوں پر کیا جائے اور خود اس کے اوپر کام کیا جائے، جس طرح کے مختلف ممالک نے کریں گے، کیونکہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سیپریٹلی لیتے ہیں اور اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. دو چیزیں اکبر نیازی نے بڑے اچھے فیکٹس اینڈ فگر ہمیں بتائے. ظاہر کالم لکھتے ہیں تو یہ تحقیق جو ہے وہ کالم نگار کی خوبی ہوتی ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب مقالہ جات کی بات کی کہ 140 ہیں، اگر امریکہ بانی ملک کے طور پر شریک نہیں ہے تو اس کے کچھ سائنٹسٹ ہیں، ہٹ بھی نہیں سکتا، اس نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے ظاہر ہے. لیکن جب ہم مقالہ جات کی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ خود کو کمزور بھی محسوس کریں گے اتنا بڑا کام جب سارے یہ شروع کر دیں گے. ہمارے ہاں مقالہ جات کا معیار بھی مجھے تھوڑا سا یہ اس لیے بتانا ہے کہ کہیں پاکستان سوچ رہا ہے کہ ہمیں سارے کے آگے کیسے چلنا ہے. جیسے میں نے ڈگریوں کی بات کی کہ ہم کچھ مخصوص مقالہ جات میں جتنی سفارش ہمارے تعلیم کے میدان میں اور ادب کے میدان میں چلتی ہے، اور 2-3 مقالہ جات سفارش پر اپنے مفادات کے لیے جاتے ہیں، اور وہی تھکڑ کچھ نہ ریسرچ نہ کسی کام کے، یہاں بھی پاکستان کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی یہ چیلنج آگے ہم بات کریں گے پاکستان کے لیے بھی بڑا سخت چیلنج آنے والا. امریکہ مد مقابل ہے جی، امریکہ نے اپنے سائنٹسٹ بھیجے ہیں، دیکھ رہا ہے، اور امریکہ کو ایسی آرگنائزیشن بنانے کے لیے شبیر صاحب امریکہ کو مطلب ایک تو ایران جنگ میں وہ گھسا ہوا ہے، وہاں سے ہٹ نہیں رہا اور وہ ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے اور لگاتار نقصان کر رہا ہے، اس کا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے، یعنی وہ ستیہ ناش مارتا ان کا بھی جا رہا ہے اور اپنا بھی، اور باز نہیں آ رہا اور پرابلم میں بھی ہے. اب جو چائنا نے اس کو دوسرا راستہ دکھایا نا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تم لگے رہو جنگ پہ، اب وہ جو اربوں خربوں ڈالر لگائیں گے اتنے وہ کیسے ان کے مد مقابل تو ہیں، لیکن اب مقابلے میں جنگ سے نکل کے ان کی یونیورسٹیوں میں کب سے آرٹیفیشل بہت پہلے سے ہے چائنا، یہ لوگ اب سوچ رہے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آئے روس، تیسرے پر امریکہ آ جائے. مدد مقابلہ آنے کے لیے اپنی خرافات سے نکلیں گے اور اس طرف آئیں گے، اور ان کو ریسرچ سینٹر قائم کرنے پڑیں گے، انہیں یونیورسٹیوں پہ توجہ دینی پڑے گی، آرگنائزیشن بنانے کے لیے اربوں خربوں ڈالر لگانے پڑیں گے. کیسے دیکھتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ ایک طرف پاور ہے اور ایک طرف چائنا اب سپر پاور کی جو جنگ ہے نا، پہلے تھی ٹیکنالوجی جس میں ہتھیار تھے اور کس نے آٹم بم اور امریکہ اسی کا فائدہ اٹھاتا رہا تھا اسلحے کا. اس کے بعد اب جو ہے یہ بالکل معیشت پہ آئی کہ معیشت جس کی مضبوط ہوگی وہی چودھری ہوگا یا وہی سپر پاور ہوگا. اب اس کے بعد یہ جو ایرا آ رہا ہے آگے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے اور جس کے پاس اس کے ہاؤسز یا ہم کہتے ہیں کہ مضبوط نیٹ ورکس ہیں، وہی آگے راج کرے گا. اور یہ ایک شعبے کو متاثر کرنے والی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ اس نے فلم انڈسٹری سے لے کر سکولنگ سے لے کر ہر چیز میں ایک عام زندگی سے لے کے آپ کی ساری چیزیں، یعنی کوئی چیز خفیہ نہیں رہ سکتی. میں یقین مانے بچوں کو ٹیوشن لگاتے تھے تو ایک ٹویٹر اچھا ڈھونڈتے تھے، اب وہ ضرورت نہیں ہے، ایک سوال پوچھیں وہ آگے سے پوری کی پوری لینگویج میں بھی، جس لینگویج میں لیڈیز کی آواز چاہیے لیڈیز کی آتی ہے، جینٹس کی چاہیے جینٹس کی آتی ہے، اور پورا آپ کو گائیڈ کرتی ہے، سیکھنا چاہیں سیکھ لیتے ہیں، پورا گائیڈ کرتی ہے. آلدو اس میں ہیومن ایرر بھی آ سکتے ہیں، وہ آئیں گے ابھی اگلا سٹیپ پہ آئیں گے، آہستہ آہستہ آئیں گے ان ایررز پر بھی آئیں گے، اور ڈینجر زون میں کس طرح امریکہ کے لیے اب امریکہ کو کیا امریکہ کے لیے یہ چیلنج ہے. آلدو کہ جب ایک فریق آگے بڑھتا ہے تو ہیلتھی کمپٹیشن آتا ہے. مے بی امریکہ یہ دیکھ رہا ہو کہ چائنا کے پاس کیا ورتھ ہے، اس سے بڑھ کر جب آئے گا تو شاید وہ اس کے پتے دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے اے آئی میں. وہ جنگ میں بھی الجھا ہوا، اس نے خود کو کمزور بھی کیا ہوا. لیکن
یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی میں پیچھے رکھے گا، وہ اپنے بلاک اسے رکھنا پڑے گا جی، کیونکہ اگر اس نے اپنی سپر پاور کو انٹیکٹ رکھنا ہے تو اے آئی کے فیلڈ میں بھی اسے یہ چیلنج بھی کر دیا اس نے، چائنا نے بہت بڑا چیلنج ہوا ہے. اور اس کا اب امریکہ جو ہے وہ میرے خیال میں جلدی اس میں کوئی نیا جواب دے گا یا کوئی کانفرنس رکھے گا جس میں وہ اپنی پاور شو کرے گا کہ ہمارے پاس اے آئی کی یہ ساری ٹیکنالوجی. اسلحے کی سازی سے نکلیں یا جنگوں سے نکلیں تو اس طرف چائنا ان کو میسج دیتا ہے ویسے کہ میں اس طرف. جاپان جیسے ٹیکنالوجی میں اتنا آگے تھا، چائنا نے معیشت بہتر کر کے میسج دیا ہے کہ جنگیں ہی مسئلہ حل نہیں ہے، ہم اپنی معیشت اور ٹیکنالوجی پر بھی جا سکتے ہیں. اس نے ایک میسج بھی دیا ہے ادروائز امریکہ کو اس کانفرنس کے ذریعے. آپ سمجھتے ہیں کہ دے رہا بہت سارے دیکھیں کچھ جنگوں میں اے آئی کا استعمال ہو چکا ہے جس سے امریکہ بھی حیران ہوا ہے کہ بہت ساری ان کی جو ٹیکنالوجیز جو کہہ رہے تھے کہ یہ ان بیٹن ہے اس کو اس نے ڈیفیوز کیا ہے بہت ساری چیزوں میں. تو چائنا نے یہ ثابت کیا ہے کہ اے آئی کے ذریعے اب دنیا کو جو ہے وہ قابو کیا جا سکتا ہے اور آگے جو سارا نظام آنا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہونا ہے. ہر انڈسٹری ہر شعبہ جو ہے اس کا محرون منت ہوگا اور اس نے ہر شعبے کو پروموٹ کیا ہے اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے، چاہے وہ انڈسٹریز ہو چاہے وہ آپ کا کوئی بھی سیکٹر ہو، اکاؤنٹنگ سے لے کر بینکنگ تک. اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم سب مقابلہ کریں جو میڈیا، سوشل میڈیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی گھسے گا تو جیسا کہ اب فیک ویڈیو میری چل رہی ہے ویڈیو اس کو چیک کرنا، صحافت ایک کالم تجزیہ کار بھی مل جائے گا، ایک ٹپ دینا ہے اس نے پورا کالم لکھ دینا ہے، کتنے ورڈز کا لکھنا ہے، تجزیہ بھی اسی سے لے لیں گے، کتنے پیراگراف کا لے لیں گے نا. ہر چیز میں آپ نہ میری ضرورت رہی نہ انسان کمزور نہیں پڑ گیا. لیکن بنایا تو انسان ہے. نہیں لیکن بنایا تو ہے، لیکن ایک حد تک انسان کی ضرورت تھوڑی کم. جی ہیومن جیسے ٹیچر ابھی آپ نے کہا ٹیوشن ایپ پہ ہر طرح کی، تو جو ٹیچر تھا اس بیچارے کی تو روزی پہ لات مار آتی ہے نا تو محسوس یہی ہوتا ہے. جیسے کمپیوٹر آیا تو لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، لیکن جو کمپیوٹر کے ساتھ چلے اس کو سیکھا، یہی بات ہے، وہ زیادہ انہوں نے روزگار بھی لیا اور ڈیولپ کیا. ابھی آپ کی طرف بالکل صحیح ہے. بات یہ کہ چینج جب آ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اے آئی کا اب دور ہے تو اس میں اپنی ایجوکیشن کو بھی بچوں کو پروموٹ کرے اور اس سیکٹر میں اپنی انویسٹمنٹ کرے. جی ہاں، تاکہ دنیا کو ہم میٹ کر سکیں، ادروائز تو وہی ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا اکبر، یہ جو تم نے بتایا کہ وہاں 140 مقالہ جات، 240 وہ بہت بڑے ریسرچ کے بعد گئے ہوں گے. ابھی انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر جب آیا تو وہ لوگ بے روزگار نہیں ہوئے جنہوں نے کمپیوٹر سیکھ لیا اور بیٹھ کے اس کا حصہ بن گئے. اے آئی میں اب پاکستان، میرا ملک پاکستان ہے، وہ امریکہ کا بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کر لے گا، روس موجود ہے، چین کر رہا ہے. ہم ترقی پذیر ممالک بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں اب جیسے اس کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی، آپ کو سچی بات یہ ہے کہ آثار نظر نہیں آ رہے، نہ کوئی ریسرچ، نہ مقالہ جات. ابھی ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں، نہ تعلیم کے شعبے میں، نہ آپ جس طرح جاتے ہو اجلاس ہلکے کا کر کے تو آ جاتے ہو، اکادمیت بھی آج موجود ہے. کہیں نظر آ رہا ہے کہ اے آئی کے حوالے سے سوچ بچار ہو رہی ہو کہ ہم بھی یہ کریں؟ تو ایسا اکبر کمپیوٹر کے دور میں کمپیوٹر کے ساتھ چلنا ضروری تھا، اے آئی کے دور میں سب کو اے آئی کے ساتھ چلنے کی ٹریننگ لینا، سکل اپنی بہتر کرنا، یہ بڑا ضروری ہوگی. اس کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، دیکھیں جہاں تک بات ہے اس کانفرنس کے حوالے سے، اس میں جو اس کے میجر آبجیکٹیوز ہیں اس میں ماہرین کی تربیت، طلبہ کی تربیت اور تحقیق کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے تبادلے کے حوالے سے، صحت، زراعت، تعلیم، اور اس کے حوالے سے اس میں باقاعدہ منصوبے موجود ہیں، روڈز کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور قدرتی آفات کے حوالے سے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹیکنالوجی کی تعلیم کا بات ہے، ہماری بہت ساری یونیورسٹی ٹیکنالوجی کی تعلیم کر رہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ چیز جو لیک کر رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پروڈکٹس بنائی ہیں، جو انہوں نے سافٹ ویئرز بنائے ہیں، جو انہوں نے ٹیکنالوجی میں جدید ترین متعارف کرائی ہیں، وہی وہاں سے ہم درآمد کرتے ہیں، اور جہاں پہ وہ
لگی لگائی چیزیں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور وہ سکھا رہے ہیں، وہ آلریڈی وہاں سے آتی ہیں. یہاں پہ ایک نئی جو ایک تحقیق ہوتی ہے یا نئی چیز جو ایجاد ہوتی ہے اس کے اوپر پاکستان میں کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارے جامعات میں بھی اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے، ہماری پالیسی میکرز کے ہاں بھی اس کی بہت زیادہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ اس کا بہت لیگ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو. جہاں تک اے آئی کی بات ہے کہ اے آئی کی اس کانفرنس کے تحت سارا سیکھ کے اب ترقی پذیر ممالک وہاں سے یہ فوائد تو لے سکتے ہیں تربیت کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے تبادلے کے حوالے سے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ تو پھر بھی اس معاملے میں چین کو ہونا ہے. ایک تو اس کا سفارتی اثر رسوخ بڑھے گا، انہیں کے پاس ہے، ایک تو اس کا سفارتی اثر رسوخ اس میں بڑھنا ہے. دوسرا اس نے برآمدات کرنی ہے اپنی نئی سے نئی پروڈکٹس، اور وہ بہت دور کی سوچ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو لانچنگ سے پہلے، ہمارے یہاں تو جو چیز آتی ہے کرونا کی ویکسینیں بھی آتی تھی تو تجربہ گاہ ہم بنے ہیں. پہلے تو کتنے لوگوں کو ریئیکٹ کرتی رہی اور ہمارے اوپر تجربہ کیا گیا. تو ہم تو ان ترقی یافتہ ممالک کی لیبارٹریز ہیں. تو کہہ رہی ہوں اے آئی سے ہمارا کیا نقصان؟ انہوں نے نقصان نہیں کرنا، انہوں نے تجربہ کرنا. ٹیسٹنگ سروس کے لیے پاکستان سب سے پہلے آگے ہوتا ہے. ٹیسٹنگ سروس سے بچنے کے لیے کیا کریں یہ سوچنا. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اس کانفرنس کے تحت بھی جو شفافیت اگر ہوگی تو ہی اس کے نتائج اچھے آئیں گے. دیکھیں ابھی تو 29 ممالک میں سے بھی آدھے سے زیادہ انہوں نے ان کا اعلان نہیں کیا. 10 افریقی ممالک ہیں، 12 ایشیائی ممالک ہیں، چند ایک لاطینی امریکی اور جیسے برازیل وغیرہ کچھ یورپین ممالک ہیں. ہاں نہیں، لیکن نہیں، ترقی پذیر سے ہٹ کے پاکستان بھی اس میں شامل ہے. ترقی پذیر ہیں اس میں. پاکستان ترقی یافتہ ہو گیا نہیں، ترقی پذیر ہے پاکستان. ابھی پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں نہیں شامل ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈپینڈنٹ ہیں. اصل میں جو سب سے زیادہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ڈپینڈنٹ ہیں ان کے. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ تو ابھی بہت پیچھے ہیں ٹیکنالوجی میں. پاکستان، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ترقی پذیر ممالک کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ، ہم یہ جتنے بھی ہیں ہم بہت پیچھے ہیں اور ہم نے ابھی ان سے استفادہ لینا ہے. ہماری ایجادات نہیں ہے، ہماری نئی، اب ہمارے ہاں ریسرچ آرٹیکلز جو ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل جرنلز میں پیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو الگ بات ہے کہ جی کالم لکھ دیا، جو فلاں کر دیا، لیکن اس میں بھی اگر اس کے استعمال کا طریقہ اور اگر اچھے طریقے سے، تو وہ کتنی معلومات ہیں جو غلط فراہم کر دیتا ہے اور لوگ ایز اٹ از اس کو اگر شائع کریں گے تو آپ پھنسیں گے ایک حد تک استعمال. کیونکہ اے آئی کی جو پروڈکٹس ہیں یہ انسان کی تخلیق کرتا ہے، انسان کی ایجاد کرتا ہے نا. وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس میں جو چیز فیڈڈ ہے، جو چیز اس کے اندر معلومات اکٹھی کی گئی ہیں، وہ اسی سے ہی اخذ کر کے آپ کو چیزیں دیتا ہے. ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ کوئی بھی چیز آپ کوشچن کرتے ہو تو ایک دم آپ کے کوشچن کے مطابق غلط صحیح کی میں نہیں بات کر رہی، لیکن آپ نے جو کوشچن کیا وہ دنیا بھر کے الگ الگ سوالات ہیں نا، لیکن ایک دم جواب آ جاتا ہے بہت اچھا. یہ بعض کا ہاں کوئک ہوتی ہے. استفادہ ضرور لیا جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال کریٹیوٹی ہمیں پاکستان کو بڑی سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ آپ اس کا پارٹ کیسے بنے. جہاں تک ابھی بات ہوئی کہ ایجادات تو ہمارے ہاں ہوتی نہیں ہے، استفادہ کرتے ہیں نا ہم لوگ. تو ہمارے ہاں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسی گاڑی نکالتا ہے جس میں پیٹرول نہیں ہے، یا ایسا پنکھا چلاتا ہے جس کی بجلی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ تو بیچارہ مافیا کے ہاتھوں چپ چاپ کہیں نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ان کو چاہیے کہ نہیں گاڑی پیٹرول والی چلائیں اور بجلی سے ہی پنکھا چلائیں. تو اس اذیت کو بھی تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا تاکہ نوجوان، ان کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی نا، انٹیلیجنٹ بھی ہیں. اچھا، انرجی کا یہ جو اب یہ اے آئی آئے گا آپ کی انرجی میں، آپ کی سیٹلائٹ میں، آپ کے جنگوں میں، ہر جگہ آئے گا. تو اس کا یہ جو مفید ہے نا، پہلے مفید پر آتے ہیں، آخر میں ذرا لوگوں کو ڈرائیں گے، خطرات بتائیں گے شو ختم ہونے سے پہلے، تاکہ وہ سوچیں اور ہم گھر چلے جائیں. استفادہ فائدہ کہاں کہاں دیکھتے ہیں دنیا کے لیے؟ فائدہ دیکھیں ہر شعبے میں. صحت لیں تو اس میں اگر آپ اپنے کوئی بھی ٹیسٹ ڈالیں اور 2 سیکنڈ میں وہ آپ کو ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ جی یہ آپ کو، آپ ٹیسٹ کروا کے ڈال دیں. جی اسی طریقے سے آپ تعلیم میں کوئی بھی کویشچن پوچھیں گے، کوئی بھی آپ ڈیفیکلٹ بھی پروپوزیشن اس کو دیں گے تو وہ آپ کو اس کے ریلیونٹ بکس
اور پوری لائبریریز کو چھان کے آپ کو دے چیز دے 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 گا کہ یہ ہے. تو تعلیم کے بعد اگر آپ آتے ہیں اس میں روزگار کے حوالے سے تو یہ ایک نئی ایک پوری نئی فیلڈ آنے جا رہی ہے جس میں اچھا آپ ذرا اس کی تفصیل ذرا بتائیں روزگار کے حوالے سے. جیسے اے آئی انجینئرنگ ایک نئی فیلڈ آئے گی, ایک پورا سیکٹر ہے جس میں بچے جائیں گے انجینئرنگ کریں گے اور اس میں آگے شامل ہوں گے اس دوڑ میں, اور یوزر نہیں بنیں گے بلکہ مینوفیکچرر بننے کی یس کوشش اصل کریں گے. بات یہ ہے. تو اس کے بعد جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں گے, ڈیٹا کریکشن بھی تو ہونا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی ایسا ڈیٹا آ جاتا ہے جو ایرریلیونٹ ہوتا ہے اور جو غلط ہوتا ہے, تو اس کو کیسے اس کو بھی اینالائز نالج ہوگی تو کریں گے. تو اے آئی ٹرینر ہوں گے, جیسے اسکول بنیں گے, جو نئی آگے نسل آ رہی ہے اس کو اے آئی کی ٹریننگ دیں گے. ایک پورا سیکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے. روبوٹس انجینئرز آئیں گے, روبوٹس بنیں گے, روبوٹس کا یوزیج کیسے ہوگا. اب تو بہت سارے ایسے ہاسپٹلز آ گئے ہیں جو ڈاکٹرز کی جگہ روبوٹ وہاں پہ ٹریٹمنٹ کریں گے, لیزر. اچھا پھر یہ میں نے دیکھا کہ ایک کنٹری میں پیشنٹ ہے, چائنا کا ہی کوئی تھا, اور امریکہ سے ڈاکٹر کمپیوٹر کے ذریعے سرجری کر. اب ہمارے ڈاکٹر اگر عام طور پہ تولیہ چھوڑ دیتے ہیں, کینچی چھوڑ دیتے ہیں, اس کو کسی ملک سے بٹا دیا تو اس نے پتہ چلا سارا ہی ستیہ ناش لگا. بات پھر بھی یہی ہے کہ یہ جو مشینز ہیں جو کہ اے آئی سے چل رہی ہیں اس پہ بہت تجربہ نالج چاہیے نا. پھر بھی آپ کو ایک پروفیشنل اچھا بندہ بٹھانا پڑے گا جو اس کو کنٹرول کرے گا. اس کو دو نالج ہوں گے, ایک اپنی پروفیشنلزم کا کہ کس طرح آرٹ کو. مشین کو آرڈر تو دے رہا تھا نا وہ کہ اب آرڈر کو بھی ادھر چھری چلاؤ, ادھر سے نکالو, ادھر ٹانکا لگانا. جیسے ایم بی بی جو ہارٹ کا سرجن ہے اس کو پہلے صرف وہ پڑھنا پڑتا تھا کہ کیسے سرجری کرنی ہے. اب اگر اس نے کمپیوٹر کے ذریعے کرنی ہے تو اس نے دو تعلیمیں لینی ہے, ایک کمپیوٹر اور اے آئی کی کہ اس کو کیا کوڈ یا کیا میں سارے سیکھنے پڑیں گے, کیا کمانڈ دوں گا تو یہ کیا کرے گا. شبیر صاحب غلط ذرا سا آرڈر دے دیا, مطلب ہم تو بہت دیر سے پہنچیں گے نا. ہمارے تو عام ڈاکٹر سامنے ہاتھ سے چیر پھاڑ کرتے ہوئے کینچی تولیہ چھوڑ دیتے ہیں, تو آرڈر کچھ کا کچھ دیا تو یہ تو ستیہ ناش. کتنا ضروری ہے ذرا سیکھنا. سوچ میں دیکھیں کیا آگے انقلاب آئے گا اے آئی کے ذریعے. اسی طریقے سے آپ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں, ایسی گاڑیاں آ گئی ہیں کہ آپ نے کہنا ہے کہ جی فلانے سیکٹر فلانے گھر پہنچنا ہے, وہ وہاں تو وہ سینسرز کے ذریعے اور اس کے ذریعے بغیر ڈرائیور کے آپ پہنچ سکتے ہیں. نہیں ویسے نیویگیشن سے یہ اگلا سٹیپ ہے نا. یہ ہم لوگ نیویگیشن دیکھ کے بھی حیران ہوئے تھے. تو اے آئی بیسڈ یہ آگے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, اے آئی بیسڈ آگے بہت سارے آپ کے جو ہوم ڈلیوریز ہوں گے, یہ روبوٹ کام کریں گے, گاڑیاں آٹومیٹیکلی لوڈ ہو کے آ جائیں گی. تو جہاں پہ اس کے یوزیج سے فائدہ ہوگا وہاں پہ ہیومن ورکرز کی نا یہ ہم کہتے ہیں بے روزگاری بڑھے گی. کیونکہ جب مشینز کام کرتی ہیں, پہلے بھی یہ تھا کہ جہاں پہ 10 لیبرز کام کرتی تھی, کمپیوٹر نے کام کر دیا, مشینوں نے. جیسے لیبر ایک کام کرتی تھی, ایکسیویٹر آ گیا, اس نے وہی 100 مزدوروں کا کام 1 گھنٹے میں کرنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے اے آئی نے بھی بہت ساری بے روزگاری بھی پھیلا دینی, بہت سارے شعبہ جات کو بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسی طریقے سے نئے شعبہ جات بھی کھلیں گے. ہم بجائے کہ جو بند ہونے والے کے ساتھ تعلیم اور تربیت چاہیے, جی بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. ہم بجائے کہ اس کے ساتھ بیٹھے رہیں پرانے چیزوں کو لے کے, ہمیں اب کوشش یہ کرنا پڑے گی کہ جہاں پہ جدت آ رہی ہے, جس چیز میں آ رہی ہے تو وہاں اس کے ساتھ چلیں, اس کی ٹریننگ لیں. شبیر صاحب اتنی اچھی آپ نے بات کی ہے, کوئی آثار نظر آتے ہیں کہ ہم اس طرف سوچ رہے ہیں؟ مجبوری ہے, سوچنا پڑے گا. یس یو آر رائٹ, سوچنا پڑے گا, ورنہ کوئی لاؤڈ اسپیکر آیا تھا تو لاؤڈ اسپیکر آیا تو فتوے آئے تھے کہ یہ حرام ہے. پھر سب سے زیادہ لاؤڈ اسپیکر یوز ہو رہا ہے مولانا حضرات یوز کرتے ہیں, یہ بھی سوشل میڈیا بھی سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم اب کہہ رہے ہیں مشکل تو لگ رہا ہے, کیونکہ ہم پروڈکٹ بنانے کے چکر میں نہیں, ہم یوزر ہیں. جب ہم خود اس کے اندر اس کی ایجوکیشن لیں گے اور اس کے پروڈکٹ بنانے والے ہو جائیں گے تو یہ ظاہر ہے ہمیں بنانا پڑے گا, ادروائز ہم بالکل تھرڈ ورلڈ دنیا سے بھی پیچھے نکل جائیں گے. اچھا کتنا بڑا چیلنج ہے, آپ یہ سوچ لیں. لیکن ہماری جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو نسل ہے جو نہ آپ کمپیوٹر چھوڑتی ہے نہ موبائل چھوڑتی ہے, وہ اس کی ڈیولپمنٹ یہ اے آئی جو ہے نا اسی کی طرف بھیجنا پڑے گا, کی طرف وہ جا رہی ہے. اب اس کو یوزیج تو آ گیا ہے, اب اس کے جو استعمال کے بعد اس کو بنانا کیسے ہے, بہت سارے سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اس طرف کتنا کام پڑا ہوا ہے. جی, تو یہ جائیں گے
اور ہماری گورنمنٹس نے اگر اس سمٹ کا حصہ بنی ہے تو اس میں سے یہ وہ شیئرنگ کر رہے ہیں جو نالج، اس سے آگے انہوں نے کیسے لے کے آگے چل اچھا رہا ہے. یہاں یہ ضروری تھا، مجھے اکبر نے تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھی، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہمارے ہاں سے بھی کوئی مقالہ نگار کوئی ایسے وہ لوگ سیکھ کے آتے ہیں. دیکھیں نا، خالی ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اپنا بیٹا ان کا ساتھ ہے، لیکن کاش ساتھ اسکالرز کی جی ہاں ٹیم لے کے جاتے جو کہ نوٹ کرتے، جو کہ ریسرچ پیپر یہاں تیار کرتے، اس نالج کو یونیورسٹیوں تک پہنچاتے. یہ کام مسنگ ہے. سفارش پہ یہاں جانا بھی ہوتا نا یہ تو ایک گروپ سفارش پہ چلا جاتا. بین الاقوامی دورے جو ہے نا اس وہ میں یوزفل نہیں ہے نا، اگر جس مقصد کے لیے آگے سمٹ ہو رہی ہے اس کے ماہرین کو ساتھ دے کے جایا جائے. ہاں اس کے جو ریلیونٹ آپ کے اسپیشلسٹ ہیں ان کو وہ ساتھ نہیں دے جاتے کے نا. اصل میں شبیر صاحب یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم غلط بات کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے اور آپ کے لیے بہتر بات کر رہے ہیں نا کہ آپ ابھی گئے، بہت اچھا گئے ہیں. اب اس میں ٹیم نہیں جانی وزراء کی، وہ اپنا کام کریں اپنے اپنے منسٹری میں. آپ کے کالم نگار، اسکالرز، ریسرچرز، اور وہ بھی سفارش کو ٹوٹل ریجیکٹ کریں. جو محنت کرنے والے ہیں انہیں لے کے جائیں، وہ وہاں سے ڈاکومنٹس بنا کے لائیں یا اخباروں میں کالم دیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ گورنمنٹ بٹھا کے ان کو اسی انداز میں چھپوائے. پھر وہ پمفلٹ یونیورسٹیوں میں جائیں کہ یہ ہے جی چائنا، پھر اس پر اسٹڈی ہو. جیسے ہمارا فیکٹ فورم تھنک ٹینک ہے، ہماری کتاب بھی ایک آنے والی ہے، ہمارے اکبر بھی اس میں موجود ہیں. ہم لوگ ایسی چیزوں پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ کام نہیں ہو رہا. یہاں یہ راستہ ہے وہاں تک جانے کا جس کا آپ پارٹ کہہ رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں اکبر یہاں انرجی کا استعمال، فائدے کیا کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ جس طرح اس تک جانا ہمیں تو ابھی بہت دور ہے، لیکن ادروائز اس کے کیا کیا فائدے ہو؟ سیٹلائٹ کا ہوگا، انرجی کا ہوگا، زراعت کا انہوں نے کہا ہوگا، کچھ بے روزگاری، کچھ نئے روزگار. آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب اے آئی کا آغاز ہو اس کو بیسیکلی 3 حصوں میں تقسیم کی. ایک بیسک ہے، ایک سینٹرل ہے، اور اب جو معاملہ ہے وہ ASI یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سپر انٹیلیجنس کی طرف اب معاملہ جا رہا ہے ان کانفرنسز اور ان معاملات کے بعد. اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جب انہوں نے سٹارٹ لیا تھا تو انہوں نے IBM کتنی بڑی کمپنی ہے اور کتنی بڑی کمپنیز ہیں، انہوں نے سینکڑوں ہزاروں بلکہ 8-9 ہزار ملازمین کو انہوں نے فارغ کر دیا اور اس کا کام AI نے سنبھال لیا. یہ چیلنج بھی آئے گا، اس طرح کے چیلنجز موجود ہیں. جو فارغ ہو گیا انہوں نے کچھ اللہ معاف کرے کیونکہ اس کا میجر جو پرپز ہے نا وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر اور کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے اس میں سب سے اہم پوائنٹس ہیں AI کے حوالے سے. اب اس میں جہاں تک بات ہے کہ ہمیں یا ہمارے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یہاں پہ، تو یہ کہ وہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ تربیت کے حوالے سے. اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ AI میں وہ تحقیق ہے. دیکھیں، آپ ایک چیز آپ کو درکار ہے، آپ اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں، وہ آپ کو پچھلے صدیوں کا بھی مواد اٹھا کے تو ریفرنسز کے ساتھ آپ کو فراہم کر دے گا. لیکن جو سیٹلائٹ اور مواصلات کا نظام، انرجی، سیٹلائٹ، بجلی کا نظام، یہ سارے جنگوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی آپ دیکھیں سوویت یونین اور روس کی جنگ کو دیکھ لیں، غزہ کی جنگ کو دیکھ لیں، ابھی حال ہی میں جو ایران کی جنگ ہے، ہاں وہ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں آپ کے سارے ڈرونز AI کے ذریعے. اور اس میں سب سے جو اہم اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جیم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ٹارگیٹ، اپنے ہدف تک پہنچتا ہے. یعنی وہ نوٹس ہی نہیں لیتے جی، وہ جیم اپنے ٹارگیٹ تک اس نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپس میں اس کے علاوہ آپ دیکھیں ابھی کیمبرج یونیورسٹی کی ایک تحقیق فیلڈ، انہوں نے ایک فیلڈ ریسرچ کی ہے، اس میں انہوں نے کیا وہ تھا بوکو حرام غالباً اس کا نام ہے، یہ ایک اور داعش کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہتھیار بنانے کے طریقے، انہوں نے آرٹیفیشل میں منصوبہ بندی، راستوں، ہدف کے حساب سے یہ ساری کی ساری معلومات انہوں نے جتنی بھی لی ہیں. اسرائیل نے ایران کی جنگ میں کتنا کیا، غزہ کے اوپر انہوں نے کتنا AI کے ذریعے اٹیکس کروائے، اور یہ سارا ابھی یہ جتنی بھی جنگیں ابھی حالیہ ہوئی ہیں ان میں سارے میں AI کا استعمال ہوا ہے، اور اس سے آگے اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا. انہوں نے جب یہ جو روبوٹ کی بات کر رہے تھے، یہ
روبوٹس اب ساری روبوٹس فوج بن جائے گی, پوری آرمی روبوٹس کی بنا دیں اس گے. نے نہ مانی اور رکے ہی نہ تو robotic اگر weapons بن ابھی گئے اس پر آتے جی ہیں. اگر دیکھیں نا کہ اس میں اگر وہ غلط انسٹرکشن کوئی دے دیتا ہے تو وہ آپ کے اپنے ہی خلاف ہو سکتے ہیں, آپ کے اپنے اوپر جلغار کر سکتے ہیں. تو اس طرح سب سے وہ کہتے ہیں نا ٹو ایئر از وہ کہیں ہیومن, نا سیز فائر ہو ٹو جائے, ایئر از ہیومن. روبوٹس گئے ہوئے ہیں, سیز فائر ہو گیا, فوج تو واپس آ جاتی ہے. ایرر جو ہے وہ انہوں نے کہا نا ہیومن نے کام ہی کرو, پیدا اب ہم کرنا ہے. مکمل کرو. ٹارگٹ پر کمال. جائیں. جی اس میں ٹو ایئر از ہیومن, اور ہیومن نے ہی ایرر پیدا کرنا ہے. اور ہمارے ہم میاں والی سے بلانگ کرتے ہیں نا, کئی لوگ اب ہمارے علاقوں میں کئی لوگ جو ہے نا چسکے کے طور پر بدماشی شروع کر دیتے ہیں, چسکے کے طور پر قتل و غارت کر دیتے ہیں. مطلب ان کو کوئی اور کام کرنے کو نہیں ہے نا, تو انہوں نے یہ روبوٹ لے لیا تو اس طرح اپنے کے گھر سائیکو بیٹھے. کیسز کو آپ کیسے سنبھالیں گے؟ وہ ذہین بھی ہوں یہ گے, آ سکتے ہیں اے نا آئی یہ کا چیزیں. استعمال بھی جانتے ہوں گے, وہ ایجادات بھی کر سکتے ہوں گے, اور وہ نیگیٹو مائنڈیڈ ہوں گے, وہ مثبت لوگ نہیں ہوں گے. یہی فرق ہے. ٹھیک ہے, تم نے اچھا پوائنٹ. یہ بات ہے ایک انسان جو کہ خدا سے تعلق رکھتا ہے, ڈرتا ہے, اور جو نیکی اور بدی جانتا ہے, وہ بندہ قتل کرتے ہوئے اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ نبی پاک نے کہا ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت تو سوچتا ہے. تو روبوٹ کا تو نہ مذہب ہے, نہ دین ہے, نہ اسلام ہے, اس کو تھوڑی یہ حدیثیں یاد ہیں. وہ تو جو جی میں آئے گا پھر, یعنی انسانیت تو نہیں, روبوٹ میں انسانیت نہیں ہو سکتی. پاکستان انسان نہیں ہے تو اس کی انسانیت بھی نہیں ہے. تربیت کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی میں بات کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں ٹیکنالوجی شروع ہوئی 1995-6 سے, جب ہم ڈاس اور اس طرح کی ونڈوز استعمال کر رہے تھے, جو کوڈنگ کے ذریعے مطلب کچھ کمانڈز کے ذریعے جو ہے نا آپ اس کو استعمال کرتے تھے. اس کے بعد ونڈوز 98 اور اس کے بعد ایکس پی اور ڈفرینٹ قسم کی ونڈوز کا ہمارے سامنے آیا, پھر لیپ ٹاپس تک, ٹیبس تک کم ہے. اب ڈاکٹر عطا رحمان نے کتنا کام کیا, ٹھیک ہے, اس طرح کے لوگوں کو نہیں لایا جاتا. دیکھیں آپ نے انفارمیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنا رکھا ہے, اور اس کی تعلیم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی نہیں ہے. یہ ہم نے ٹھیک ہے, وہ آپ نے پلاننگ کمیشن کے چیئرمین بنا رکھے ہیں, پلاننگ کمیشن کے چیئرمین بنا رکھے ہیں, تو وہ آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ہمارے یہاں ٹیلنٹ پروموٹنگ اذہان پالیسی میکرز ہی نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو یونیورسٹی کی سطح پر, بیسک ایجوکیشن کی سطح پر, اور جنرل سطح پر, اور پبلک اویئرنیس کی سطح پر ان چیزوں کو پروموٹ کرتے, کانفرنسز کراتے, مختلف ممالک میں جاتے, لوگوں کو موقع دیتے کانفرنسز کرانے کی. یہاں پہ تو ہماری حکومت جو ہے وہ مافیا, ہر چیز پہ مافیا کا قبضہ ہے, اور وہ لوگ ہمیں کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ ہٹانا پڑے گا. جاگیردارانہ نظام کی پہلے ہم زد میں رہے, اب ہم سرمایہ دارانہ نظام کی زد میں ہیں, مافیا کے آدمی ہیں. یہ ہٹانا پڑے گا, یہ ہٹے گا. ویسے یہ جو پتلی تماشے ہمارے سر پہ پھیرے ہیں, انہوں نے کبھی بھی ہمیں جو ہے ہماری نہ نسل کو, اگلی نسل کو, ہمارا اگلا معاشرہ بھی یہ تباہ کریں گے. سفارشی جو کلچر ہے نا, اور مافیائی کلچر, مفاداتی کلچر, ہمیشہ ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں, ان کا جن جگہوں پر قبضہ ہے وہ دوسرے لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتے. آپ کا مقالہ پڑھنا ہے, انہوں نے ہی پڑھنا ہے, چاہے تھکڑ قسم کا, 25 سال سے پڑھ رہے ہیں نا, تو نیا پن ہمارے بیسکس ایجوکیشن میں ابھی تک بچوں کو وظیفے دینے انہی کو یہاں کے کام غلط ہو جاتا ہے. شبیر صاحب آپ بتائیں, کیونکہ اکبر نے اتنی لمبی بات کی ہے اس کو, اب آپ بتائیں کہ یہ تو ہے, لیکن فائدے میں ہم چلے گئے ہوئے آٹومیٹکلی نقصانات کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ فائدے بیان کرتے کرتے جو ہم نے خود ہی چلے گئے, یہ ہونے والا, یہ بے روزگار بھی ہے, روبوٹ بھی آ گئے, اور پھر ہم لوگ پھر نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اتنا زیادہ کیپچرڈ ہیں چیزیں چند مخصوص جگہوں پر, کہ ہم اس طرف آئیں گے کیسے, یہ ایک بڑا چیلنج پاکستان کے لیے بھی ہوگا. ادھر امریکہ کے لیے تو ہے, تو ہمیں اپنا دیکھنا ہے نا کہ ہم کیسے اس چیلنج سے نپٹیں گے. تو خطرات زیادہ نظر آ رہے ہیں اور فائدے کم نظر آ رہے ہیں. کمپیریزن اگر کریں تو کیا دیکھیں گے؟ نہیں, فائدے تو obviously زیادہ ہیں, لیکن جب ہر چیز کے فائدے کے ساتھ نقصانات ہیں. اے آئی کے نا جو مین, اگر آپ 6-7 بڑے نقصانات دیکھتے ہیں, اس میں جہاں پہ بےروزگاری پہلے ڈسکس ہو چکی ہے, اس کے بعد فیک نیوز اور فیک کریکٹرز جو ہیں وہ بہت سارے آ رہے ہیں, جس میں ڈیپ فیک تو اب ایسے آ گیا کہ آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ مس عائشہ مسعود بات کر رہی ہیں یا اس کی جگہ کوئی اور بات کر رہا ہے, اور آواز سے لے کر سٹائل تک وہ کاپی کر کے ہر چیز آپ کی کر دیتے ہیں.
اس کے بعد سائبر کرائمز بڑھیں گے، ہیکرز بڑھیں گے، آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ مس یوز ہونے کا خطرہ ہوگا. اس کے بعد بہت سارے اخلاقی مسائل ہیں وہ بھی جنم دیں گے. بالکل صحیح. اس کے بعد طاقت کا ارتکاز جو ہے نا، وہ اب جو بڑی کمپنیز ہیں، جو اے آئی کے ماہر ہیں یا جو ممالک ہیں، وہ سپر پاور بننے جا رہے ہوں گے، اور جو ہم پیچھے ہیں، جو ان کے پاور کا پھر غلط، وہ غلام ہی چلتے پاور کا آئیں گے. غلط ہو یا صحیح ہو، ہتھیاروں کی جو غلام بات کے کر غلام رہے رہ ہیں جائیں نا، گے. وہ اس ٹیکنالوجی میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اٹانومس ڈرون آئے کہ اس کو آپ نے کمانڈ دے دی کہ آپ نے فلانی جگہ پہنچنا ہے، تو اس نے اپنے طریقے سے اس ٹارگیٹ تک جانا ہے. انٹیلیجنس میزائل آ گئے ہیں کہ آپ نے ایک ٹارگیٹ اس کو پن کر دیا، وہ چاہے گھوم کے جائے جس طرح جائے اس ٹارگیٹ تک، جس طرح ایرانی صدر کا ہوا ہے، وہ ایک انٹیلیجنس میزائل کے ذریعے ہوئے. اس کے بعد روبوٹک ویپنز ہیں جو ڈسکس ہو چکے ٹارگیٹ ہیں. کلنگ. تو وہ دیکھیں، ایک فوجی کو تو مارا جا سکتا ہے، ایک روبوٹ کو تو نہیں مارا جا سکتا. اس کو تو یا اس کی کمانڈ کو ختم کیا جا سکتا ہے. مطلب وہ قتل بھی کرے اور اس پہ جی ہاں، اس کا سرزد، اس کا جرم بھی کوئی نہیں ہے، سزا بھی نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ سب سے بڑی جو نقصان اس کا ہو رہا ہے، انسانی مہارت، انسان سوچنے کی صلاحیت ہے اس کی کم ہو جائے گی. جیسے کہ آپ مقالہ لکھتے ہیں، آپ سوچ سمجھ کے بڑا فکر اور بڑے لائبریریز کو چھان کے بہت سارے دوستوں یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی انسان کے لیے. پہلے کی جو ان کے دیے ہوئے فلسفہ ہے اس کو چھانتے ہیں، پھر اس سے یا آپ اختلاف کرتے ہیں یا اس کے آگے بڑھتے ہیں. اب وہ سوچنے کی صلاحیت، جیسے ہم ابھی کوئی کیس آتا ہے تو ہم سرچ کرتے ہیں کہ اس پہ ضمانت کے کون سے کیسز پہلے میچ کرتے ہیں. تو ہم پہلے پڑھتے تھے لائبریریز میں، اب ہم صرف کمانڈ دیتے ہیں، کمانڈ میں ہمیں 10-12 اینڈس آ جاتے ہیں، ان میں سے ہم نے بغیر مشقت کیے آپ 5 منٹ میں ہم اس وہ جو 4 گھنٹے کی ریسرچ تھی وہ 2 منٹ میں. لیکن اس ریسرچ میں ہم چاہے جس پن پوائنٹ پہ پہنچنا ہوتا تھا وہ تو پہنچتے تھے، اس کے ساتھ ہم نے 10-12 اور چیزیں نہیں نالج ہو جاتی. جی، اس پن پوائنٹ تک پہنچتے پہنچتے آپ کئی چیزیں سیکھتے سنتے تھے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے تو ہمیں یوز نہیں کرنی یا ہم نے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں تربیت اس کا حصہ بننا پڑے گا. تو بیسیکلی ابھی اس کا مجھے تو لگ رہا ہے ہمیں تو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. یہ چیزیں ساری گنوائی ہیں شنگھائی کی، جو اب میں نے اس یوٹیوب پہ اس کو سنا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں صدر نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں کہ ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، ہر چیز کے نقصانات بھی ہیں. اے آئی جہاں اصل میں نقصان شبیر صاحب یہ ہوگا، انہوں نے تو ٹھیک کیا، انہوں نے کہا جی یہ کانفرنس ایک یونیک کانفرنس ہے نا، تو یہ فائدے اگر ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہوں گے. جی، انہوں نے بیسیکلی اس کو کہا کہ یہ فائدے تو اس کے یہ ہیں اور ساروں کو پتہ ہے، یہ جو نقصانات ہیں ان کو کیسے میٹ کرنا ہے یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اصل چیلنج تو یہ ہے. جی ہاں، یہ جو چیزیں اے آئی کے غلط استعمال کو کیسے روکنا ہے. ہم تو فائدوں کی طرف جاتے ہیں نا، اور انہوں نے بعد بڑا میں جب نقصان ہوگا تو دیکھی جائے گی. انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے اس کو جب اتحاد بنایا اپنا کہ ہم کلیکٹیو سوچ، کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے یا ایسے رول بنائیں گے کہ جس کے ذریعے اس کا نیگیٹو یوز نہیں ہوگا. اب بات یہ ہوئے یا تو پوری دنیا اس کا حصہ بن جاتی تو ایک لا بن جاتا، لیکن اب 2 بلاک بن گئے ہیں. ایک چائنا لا بھی نہیں بن سکتا، اب ایک لا نہیں بن سکتا. ایک طرف ایک چیز حلال ہے اور ایک طرف شاید حرام ہو جائے، ٹھیک ہے. اور یہ سپر پاور کے کھیل میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. نہیں، اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا. دیکھیں امریکہ نے کچھ اے آئی پروڈکٹس اور کچھ دیگر پروڈکٹس چائنا کی واپس کی تھی، تو پھر چائنا نے بھی اس سلسلے میں اقدام اٹھایا. اب اس میں بھی یہی ہے کہ ایک تو مشترکہ اصول اور محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال جو ہے وہ اس کا بہت، لیکن وہ عالمی سطح پر سب کو اکٹھا ہونا ضروری ہے. اس دوران نا جب دونوں نے تو آپس میں تو مل گئے کہ یہ میں تمہیں کچھ کرتا ہوں، تو اتنی دیر میں جو نکل چکا ہوتا ہے نا نیچے کی سطح تک، دیکھیں وہ قومی سلامتی کے معاملات پر دیکھیں نا، وہ نہیں ٹرسٹ کرتے ایک دوسرے کے اوپر، کیونکہ ان کی عالمی سطح پر جو سپر پاور کی ریس ہے اس کی وجہ سے یہ معاملات بھی چل رہے ہیں، کیونکہ وہ مد مقابل ہیں. اب اس کے نقصانات تو عمومی سطح پر بھی ہیں اور خاص سطح پر بھی ہیں. ٹھیک ہے، عمومی سطح پر تو ہم فیک نیوز کی بات کر لیتے ہیں، ہم رازداری اور ڈیٹا لیکنگ کی بات کر لیتے ہیں یا فیک ویڈیوز کی بات کر لیتے ہیں. لیکن اب اس میں ایک اور چیز جو اس میں جو نئی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے کہ
ایک آرٹیفیشل ٹائم تھوڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس میں ایک اے آئی پر مبنی انٹیلیجنس قائم کرے گی جو خود نتائج اخذ کرے گی, خود تحقیق کرے گی اور خود ہی فیصلے کر کے تو وہ خودکار ہتھیاروں کا استعمال بھی کر سکتی ہے. اور اس میں وہی بات ہے نا کہ وہ تو ہاں یہ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ اس میں یہ ہے, ٹھیک ہے, جس کا استعمال یقیناً یہ جو ہمارے بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اور یہ سپر پاور بننا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر راج کرنے کے خواہش مند ممالک ہیں, وہ اس حوالے سے جو ہے وہ سب سے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں ممکن ہیں اور یہ اگلے 8-10 سال میں یہ متوقع ہیں, اس سے ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے. اور یہ جو کمزور ممالک ہیں یہ تو ابھی تک ہمارے بچوں کو کی بورڈ اور مانیٹر کا استعمال 8ویں 10ویں تک پڑھا رہے ہوتے ہیں اساتذہ, اور ہمارے سرکاری اسکولوں میں تو کمپیوٹر کا سبجیکٹ بھی اب آ کے کہیں انہوں نے شروع کیا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اچھے خاصے پرانے جو پروفیسرز ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹس کی ہوئی ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرا کمپیوٹر کام کیوں نہیں, اور سمپلی یہ ہوتا ہے کہ مانیٹر کا بٹن آن کرنا ہوتا ہے. وہ اکبر جو بابے بابیاں ہیں نا ہم سب جیسے تو یہی کام کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا, یہ شبیر صاحب نے بھی ابھی یہ بات کی, یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ مجبوری بن جائے گی, یہ مجبوری نہیں بناتے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آسرے پر نظام کو چھوڑ دیں اور اللہ کے آسرے پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن اے آئی کے ذریعے جو قدرتی آفات اور چیزوں کا فائدہ بھی ہے. بہت اچھی بات کی ہے, ہمیں عادت ہے کہ ہم اللہ توکل تو ہونا چاہیے بعض معاملات میں, لیکن آپ خود کو نہیں, عوام کو اللہ کے توقع خود تو نہیں, خود بھی ان چیزوں میں ان کو بھی نہیں پتا. ویسے اچھی بات یہ کہ ہمارے حکمران لیڈر سارے ہمارے جیسے ہی ہیں, انہیں بھی کچھ نہیں ان چیزوں کا پتا. اسی لیے میں نے کہا نا کاش نائب وزیر اعظم ایک ٹیم ساتھ لے جاتے ایسی, جو سارے پیپرز اتنے اچھے پمفلٹ تیار ہوتے تو یہ کام تھوڑا سا زیادہ فروٹفل ہو جاتا. اور جاتے بھی ہیں, جب اتنے لوگ جاتے ہیں تو کیا ہوا اگر, اور وہ نہ لے کے جاتے سفارشی, صحیح ٹیلنٹڈ لوگ لے کے جاتے تو فائدہ ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اتنا بڑا بھی نقصان ڈسکس کیا, ہمارے نا انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں نا, غلط کام کرتے ہیں رکھ کے چپاٹ لگاتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنی. یہ اے آئی کا سسٹم کا کوئی باپ بنائیں گے یا کیا ہوگا اس کا باپ کون ہوگا, اس کو کون چپاٹ لگائے گا, غلط نہیں جانا, یہاں سے غلط کیا واپس آ جاؤ, کیا کریں گے؟ انسان اگر انسان ہے تو عقل کی بنیاد پہ ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ آپ کا دیا ہوا عقل ایک نیچرل عقل ہے اور ایک آرٹیفیشل انسان کا بنایا ہوا, تو کبھی مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نیچرل انٹیلیجنس کا. انسان ہی اشرف المخلوقات ہے, لیکن یہ حاوی تو ہو رہا ہے نا, حاوی ہو رہا ہے. اس کا حل بھی دیکھیں, انسان نے جب بنایا تو انسان اس کے قابو کرنے کے لیے یا اس کی مس یوزج کو روکنے کے لیے بہت ساری, یہ جو سمٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ یہ اب بن رہی ہے تو اس کے جو مس یوز ہے اس کو کیسے ہم روکیں گے, اس پہ لاز بنائیں گے, اس کے کون سی چیزیں یہ پروموٹ کر سکتا ہے. تو وہ ممالک جہاں لاز کا اثر ہی نہیں ہوتا تو وہ خطرے میں نہیں آ جائیں. جب دیکھیں نا ورلڈ سائبر, آپ لوگ لا بناتے ہیں تو پھر عمل درآمد ہوتا ہے, سائبر کے پھر کرائم آئے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاز بنے, اس لاز کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا. آپ کا اگر آج اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے امریکہ میں تو آپ سائبر کرائم کے ذریعے اس کو بھی کر سکتے ہیں, سو کر سکتے ہیں کہ اس نے میرا یہ نقصان کیا. تو اسی طریقے سے اے آئی کو استعمال کو تو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کی مس یوزج کے لیے جو انٹرنیشنلی کوشش کی جا رہی ہے, وہ پہلے چائنا نے قدم اٹھایا ہے کہ ساری دنیا کو انوائٹ کیا ہے کہ شروع بھی تو وہی کرتا ہے, اسی کو اٹھانا چاہیے اس بات. مطلب کرونا ہوا وہاں سے تو کرونا کا علاج بھی تو پھر بتایا نا, ویکسین بھی تو وہیں سے آئی نا. جی ہاں, تو یہ کام تو چائنا کرتا ہے نا. تو جو بناتا ہے وہ اس کے پاس اس کا حل بھی ہوتا ہے, یعنی کہ اگر وہ کریٹر ہے اس کا اے آئی کا تو اس کے علاج بھی اس کے پاس تو اس نے بندے بھی تو بڑے گئے نا اس میں, اس کے بعد پھر علاج آیا نا. جی ہاں, تو ابھی بھی اے آئی سے پتہ نہیں کن کن بندوں کا کیا حال, تو پھر ٹھیک بھی ہو جائیں گے.
پہلے تو ترقی پذیر ممالک میں ہمیں تو اپنی جان کے لانے پڑے ہوئے نا کہ ہمیں کس طرح بچنا. جلدی جلدی سیکھ لیں سارا کچھ. ایسے ہی ہے. ظاہر ہے یا پارٹ اور پارسل پڑھنا پڑے گا. پیچھے رہیں گے تو پھر اس دنیا کا ایسا نہیں نظر آئیں گے. صومالیہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. چیلنج ہے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ جیسے اس قسم کی کانفرنسز میں آئندہ ایسا کیا جائے؟ کیونکہ تجویز جب ہم نے ایک پوسٹ لگاتے ہیں نا بعض تجاویز یہ سن بھی لیتے ہیں نا ہمارے لیڈر حکمران کہیں نہ کہیں سے اڑتی. جی میں تو یہ سجیشن دوں گا کہ جہاں پہ بھی دنیا میں اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہے تو اس میں کم از کم جہاں پہ آپ کا ریلیونٹ سیکٹر کے وزراء جاتے ہیں وہاں کے ماہرین کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہاں سے تو وہ سفارش پہ ہمارے یہاں جاتے ہیں. دیکھیں پھر آپ کو خبر ملے گی اگلی دفعہ ہمارے ریسپیکٹیبل نائب وزیر اعظم آپ کے تجویز مان کے 40-50 بندے لے گئے, وہ کام تو کچھ نہ ہو فائدہ کیا. اکبر نیازی بھی یہیں بیٹھا بھی ہیں جن کو نالج, جنہوں نے آگے کام کرنا وہ تو گئے ہی نہیں. ہم پروڈکٹ دیکھ کے آتے ہیں اور اس کو خریدار بنتے ہیں, بس ہمارا اب یہ ہم پروڈکٹ دیکھ کے اس پروڈکٹ جیسی بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. وہ مہنگی پیچھے تو ہم پلاٹ بیچ کے بھی یہاں پر ٹیلنٹڈ لوگوں کو بیچاروں کو مفلوج کر دیا گیا. یہ اس سے بھی نکلنا ہے نا. اگر اس اے آئی کے ورلڈ میں ہمیں بھی داخل ہونا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی باصلاحیت ہے اس کی قدر کریں. باصلاحیت لوگ آنا چاہتے تو آنے دیں انہیں آگے. مافیا کو پیچھے ہٹائیں, بہت ہو گیا بھائی. اب نئے ایک بندہ جو 30-35 سال سے 10 بندے ہی میں ہی ہیں ان کو ہٹا کے نئے لوگوں کو بھی, تو پھر تب ہم اس دنیا میں داخل ہونے کے لیے بہت کچھ ہمیں بھی تبدیل کرنا پڑے گا نا. یہ تو اکبر آپ سمجھتے ہو کہ دنیا کا نظام اب یہ آرٹیفیشل نظام کافی سارا سنبھال لے گا؟ نہیں, آرٹیفیشل نظام پھر وہی کیپیسٹی بلڈنگ اور اس مختلف جدید سے جدید ٹیکنالوجی نے تو آنا ہی ہے. لیکن بہت ساری چیزیں اس کی طرف چلی تو جائیں گی نا. بہت ساری چیزیں جائیں گی نا. نظام تو سنبھالے گا نا آپ کا. بہت سارے جب لوگ جنگ میں میزائل بھی جا رہے ہیں, جب آپ جس کو چاہتے ہو ہزاروں بندوں کا کام, زراعت بھی انہوں نے کہا جائے گی, پھر ہر چیز. اور بات زراعت دیکھیں ایران کی جنگ میں جب یہ تھوڑا سا معاملہ آپس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا نا بعض عرب کنٹریز میں, تو ایسا سسٹم بریک ہوا تو ایران میں ایک دم گرینری آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ کلاؤڈ کنٹرول اور کلائمیٹ کنٹرول کا کوئی سسٹم ہوا تھا جو ایران کو خشک سالی میں ڈال رہا تھا. تو اگر بعض ممالک میں خشک سالی کر دی تو وہ بیچارے ویسے ہی نہ زراعت ہوگی, نہ پانی ہوگا, نہ بارشیں, موسم ماحولیات ویسے ہی یہ ماحولیات کی شدت پسندی میں بھی کوئی پیچھے تو ہے نا. جدھر چاہ سمندروں کو پانی اچھال دیا ادھر سیلاب آ گیا. دیکھیں کلاؤڈ زیادہ آگے, بارش زیادہ, یعنی ایک تو ہمارے ملک میں سیلاب آیا, اوپر سے انہوں نے بادل بھی آرٹیفیشل اور بھیج دیے کہ ذرا 2 مہینے تو ڈوبے رہو نا آپ لوگوں نے, فلاں بات کیوں کی تھی. بالکل ایسا ہوتا ہے. دیکھیں ابھی سائبر اٹیکس کی بات ہوئی تھی, وہ چھوٹی بات رہ گئی ہے نا. سائبر اٹیکس کے ذریعے آپ پورے ملک کا مواصلاتی نظام کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ بجلی کا نظام آپ بڑے بڑے اداروں کو ہیک کر کے ان کی جو قومی سلامتی کی معلومات ہیں ان کو ہیک کر سکتے ہیں جہاں پہ. اور یہ جو موسموں اور اس طرح کی چیزیں کلائمیٹ کے حوالے سے بالکل ہے, یہ چیزیں اس کی باقاعدہ ایک بہت بڑی ریسرچ جاری ہے بہت عرصے سے, جس میں ابھی کچھ حد تک کامیابیوں نے ملی ہے. بارشیں برسائی گئی نا عرب ممالک میں, مصنوعی بارشیں. ایون ہمارے ہاں تجربے چھوٹا سا ہم نے بھی شروع کر دیا تھا. تو بارشیں اگر مصنوعی برسائی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنیکلی ان کے پاس یہ سسٹم موجود ہے کہ وہ مصنوعی بارش لے آئیں گے. تو اگر مجھ سے کوئی ناراض ہے تو پتہ چلے میرے گھر پہ 8 دن سے بارش ہی نہیں رک رہی, تو پھر یہ تو ہوگا نا. جی بالکل, اس طرح کی چیزیں ہونی ہیں. نقصان ہوگا نا پھر جس کو چاہیں گے ٹارگٹ. جو جدید نظام ہے ٹیکنالوجی کا, اس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. اگر انسان اس کو منفی سطح پر استعمال کرے گا یا اس کو, جس طرح سے میں نے سائیکوز کی بات کی ہے, اب بہت بڑے حکمران بھی سائیکو ہو سکتے ہیں, بہت بڑے لوگ. دیکھیں یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہی ہے نا کہ آپ انسانیت کو ختم کرنے پہ تل جاتے ہیں. آخری ایک کمنٹ, ٹائم ختم ہو گیا, آخری کوئی بات. دیکھیں جی, ایک لائن سے زیادہ. AI چیلنج نہیں ہے, AI چیلنج نہیں ہے. AI ایک نئی چیز ہے جس کو ہم نے سیکھنا ہے. سخت چیلنجنگ ہے بھائی, ہمارے پاس آثار ہی نہیں ہے نا. میں یہ استعمال چیلنج ہے, استعمال اس کا چیلنج ہے. جب آپ اس کا استعمال سیکھ لیں گے تو آپ ترقی کریں گے. اس سے اگر پیچھے ہٹنا شروع کر دیں گے یا آنکھ بند کریں گے تو پھر آپ بہت پیچھے رہیں گے. یو آر رائٹ. ٹھیک ہے اکبر, کیا کہیں گے ایک لائن میں جواب دیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جی اس کے لیے مشترکہ عالمی سطح پر اس کے اصول وضع کیے گئے اور محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال جو ہے اس کے اوپر تمام ممالک کو
اکٹھا ہونا چاہیے اور بلاکس نہیں بنانے چاہیے. بالکل صحیح ہے. اب اس وقت تو شنگھائی کانفرنس جاری ہے اور بلاکس بھی 2 ہیں, ادھر چائنا ہے, بہت سارے ممالک کو لے کے, امریکہ ظاہر ہے ذرا سا سر اٹھائے گا, نکالے گا, ایران کی جنگ سے تو ضرور سوچے گا کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے, تو مجھے بھی کچھ اے آئی کی طرف کچھ نہ کچھ دکھانا ہے, اس کو بھی ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے کافی سارے. لیکن یہ ایسا قدم ہے کہ جس کا پارٹ بننا پڑے گا ہم سب کو. اے آئی کا جیسے ہم نے کمپیوٹر سیکھنا پڑا, سیکھنا نہیں بھی چاہتے تو بھی سیکھا, اے آئی کا پارٹ بننا پڑے گا. اے آئی کا پارٹ بننے کے لیے آپ کو نئے شعبوں کی طرف جانا پڑے گا, تاکہ بے روزگاری میں اے آئی کے سسٹم میں کیا نئے انجینئر بنانے پڑیں گے, آپ کو نئے سبجیکٹس میں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی, ہنرمند بنانے پڑیں گے. آپ صرف جو ہے ان کے یوزر نہیں رہیں گے بلکہ آپ خود بھی کریٹ بھی کریں گے. اس کے لیے پاکستان کو بھی بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا, اس کے لیے لمبی ایک پلاننگ کے ساتھ چلنا پڑے گا, تب ہم ترقی پذیر ممالک اس صورت میں اس بلا سے بچ سکتے ہیں جس کا فائدہ بھی بہت ہے اور جس کا نقصان بھی بہت زیادہ. ہمارے ہاں کبھی میں اس پر بھی ضرور شو کروں گی کہ ہمارے ہاں یہ جو علتیں موجود ہیں جو آگے اس طرف آنے کی رکاوٹ ہے وہ کیسے دور کی جائیں. اور یقیناً اچھے وہی لوگ ہوتے ہیں تجزیہ کار, جیسے آج ہم ساروں نے بات کی کہ وہ تھوڑی مشورہ دیں کہ ایسا کریں گے تو اس سے نکلیں گے. مافیا, مفاداتی اور وہ تعلیم کے نظام میں مسلسل ایم اے اردو ڈھیر لگ گئے, ڈاکٹر, اسلامیات جو کہ ہمارے اندر دین موجود بچپن سے ہوتا, اب بڑا آسان ہے گھر بیٹھے تو نئے سبجیکٹس کی طرف آنا پڑے گا اور قبضہ مافیا ختم کر کے اے آئی کا سیٹ اپ میں ہمیں آنا پڑے گا. اس پر تو کافی سارا پروگرام بھی کرنے پڑیں گے اور بہت ساری باتیں کرنی پڑیں گی. عائشہ مسعود کو اجازت, اللہ حافظ.